नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गुज़िश्ता सबक में हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक जो नसब है उसको बयान किया था, और इसके साथ साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियां जो बेमिसाल कुर्बानियां हैं उनके हवाले से गुफ्तगू की थी। नबी का जो खानदान होता है वो नबी का खानदान पाक होता है। नबी के खानदान में कोई ऐसा ऐब नहीं होता जिसकी वजह से शजर नसब या खानदान जो है जिसकी वजह से वो मशकूक हो जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे लेके हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक सब के सब निकाह ही है, कहीं पे जिना कोई नहीं। मतलब ये जो नसब है ये सारा नसब पाक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की एक आयत लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, इस अनफुसिकुम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत के मुताबिक अनफसकुम पढ़ा है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफसकुम कि अल्लाह ताला ने तुम में एक ऐसा रसूल भेजा है जो जात के लिहाज से बहुत ज्यादा नफीस है, जिसकी जात सबसे आला है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक बिल्कुल पाकीज़ा जात है, कोई भी इसमें शक और शुबह की गुंजाइश नहीं। फिर इसके बाद दूसरी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सिलसिला नसब है वो बयान किया जाता है। बाज रिवायात में आपने सुना होगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक भी बयान किया जाता है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपना नसब बयान फरमाया वो बयान फरमाया मुज़िर बिन नज़्ज़ार बिन अदनान तक बयान फरमा के रिवायात के मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके बाद जो नसब बयान करने वाले उन्होंने झूठ बोला। मतलब यहां तक जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सिलसिला नसब है वो तो बिल इत्तिफाक है। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इसकी तायीद नहीं फरमाते थे। बहुत से औकात में आपने भी सुना होगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक बयान किया जाता है। अब उसके मुतालिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी रिवायात सीरत मुस्तफा में इदरीस कांदेलवी रहमहुल्लाह ने जितनी भी रिवायात दर्ज की हैं उसमें उन्होंने ये कहा कि यहां तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा जो नसब है सिलसिला नसब यहां तक मुझे पता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सिलसिला नसब है मुहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्द मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मन्नाफ बिन कुसै बिन कलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लवई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नजर बिन किनाना बिन हुजैमा बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन मुज़िर बिन नज़्ज़ार बिन आदनान। बस यहां तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाया। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस खानदान से ताल्लुक रखते हैं वो है कुरैश। कुरैश के मानी क्या हैं? एक मौके पे हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला से सवाल किया, फरमाया कि आप कुरैश के सबसे बड़े आलिम माने जाते हैं, आप बताएं कि ये कुरैश को कुरैश क्यों कहा जाता है? तो हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इसकी जो वजह बयान फरमाई, फरमाया कि बहरी एक ऐसा जानवर है कि जो दरिया में रहते हुए बाकी सबको खा जाता है और सिर्फ ये जानवर बाकी रहता है। इस जानवर की वजह से उसको कुरैश कहते हैं, उस जानवर की वजह से हमारे कबीले का नाम कुरैश। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खानदान है कुरैश, ये अरब में सबसे ताकतवर खानदान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खानदान है सिलसिला नसब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला और उसके बाद जनाब अब्दुल मुत्तलिब की जो बारी आती है, ये जनाब अब्दुल मुत्तलिब ये भी साबका दीन पर थे और ये भी दीन के मामले में उनमें ये लोगों की रहनुमाई किया करते। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत हाजिरा जमजम के कुएं के पास वापस जाने लगी तो उस वक्त कबीले बनु जरहम के कुछ लोग यहां पे मक्का आए थे।
پھر وہ لوگ اسی طرح رشتے ہوئے، یہاں پہ آباد ہوئے. آباد ہونے کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ قبیلے بنو جرہم کو مکہ چھوڑ کے جانا پڑا. اب جب ان کو مکہ چھوڑ کے جانا پڑا، اس صورتحال میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنا جتنا بھی قیمتی سامان تھا، اس قیمتی سامان کو انہوں نے زمزم کا جو موجودہ کنواں ہے یہاں پہ دبا دیا اور زمزم کے کنویں کو بند کر دیا. اس زمانے میں زمزم کا کنواں بند ہو گیا. اب جناب عبد المطلب نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے اخفر زمزم، زمزم کی جگہ کو کھودیے. تو انہوں نے اس سے پوچھا جگہ کون سی ہے؟ خواب میں کوئی نشانیاں بتائیں، فلاں جگہ چلے جاؤ، وہ جگہ ہے، وہاں پہ جا کے اس جگہ کو کھودو گے تو وہاں سے زمزم کا کنواں نکل آئے گا. انہوں نے اس خواب میں بتائی گئی جگہ کا سارا ادھر ادھر اس جگہ کو دیکھا تو اس جگہ کی کھدائی شروع کر دی. جب اس جگہ کی کھدائی شروع کی تو وہاں سے زمزم کا کنواں پانی نکل آیا. وہاں سے جب زمزم کا کنواں ان کو مل گیا، اب انہوں نے زمزم کا کنواں برآمد کر لیا. یہ بڑی خوش قسمتی کی بات تھی. لیکن اس وقت ان کے ساتھ اپنے بیٹے حارث کے علاوہ کوئی نہیں تھا. تھکاوٹ ہو گئی. انہوں نے وہیں پہ تھکاوٹ کے وقت اللہ تعالی سے دعا مانگی کہ اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کر دے گا تو میں ایک بیٹے کو تیرے راستے میں وقف کر دوں گا. یہ دعا مانگی، اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کرے گا، ایک بیٹے کو میں تیرے راستے میں وقف کروں گا. اب وقت گزرتا رہا، اللہ تعالی نے ان کو اولاد عطا فرمائی اور اولاد میں ان کے بیٹے 10 بیٹے جب پورے ہوئے تو ان کو ایک آواز اور فرمائی یا عبد المطلب اوف بنظرک لرب ھذا البیت. اے عبد المطلب اپنی نظر کو پورا کر دیجئے. انہوں نے سوچا واقعی میں نے تو نظر مانی تھی، اللہ جب میرے 10 بیٹے ہوں گے میں ایک کو تیرے راستے میں وقف کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ ان کو ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے. آپ ان کے جگہ دیت دے دیں. بہنیں روتی رہی، آپ ہمارے بھائی کو نہ ذبح کریں، ان کی جگہ 10 اونٹ آپ دے دیں. انہوں نے کہا آپ کیا کروں؟ کہا آپ ایسے کریں قرآن دازی کر لیں. قرآن دازی کریں، ایک طرف 10 اونٹ رکھیں اور دوسری طرف ہمارے بھائی کا نام ڈالیں. قرآن جس کا نام نکل آیا بس اس کو وہ کام کر لیں. اگر 10 اونٹ آئے 10 اونٹ ذبح کریں، ہمارے بھائی عبداللہ کا نام آیا عبداللہ کو ذبح کریں. قرآن دازی ہوئی، نام پھر حضرت عبداللہ کا نکلا. انہوں نے کہا چلو 10 نہیں 20 اونٹوں کے ساتھ عبداللہ کی قرآن دازی کرتے. ایک پرچی 20 اونٹوں کی ڈالی، دوسری عبداللہ کے نام کی ڈالی، پھر قرآن دازی، قرآن حضرت عبداللہ کے نام آئے. پھر قرآن دازی کی، کہا 20 بھی نہیں 30 اونٹ دوں گا. پھر قرآن دازی کی، پھر قرآن حضرت عبداللہ کے نام. 40 اونٹ کیے، کہا پھر قرآن ڈالتا ہوں. 40 اونٹ نکلے 40 دوں گا. پھر قرآن ڈالا، پھر نام حضرت عبداللہ کا. 50 60 70 80 90 نام عبداللہ کا نکلتا رہا. جب دوسری طرف 100 اونٹ رکھے، 100 اونٹ کی پرچی ڈالی اور ساتھ حضرت عبداللہ کا نام ڈالا تو اب 100 اونٹوں کی پرچی نکل آئی. سب نے وہاں پہ نعرہ تکبیر بلند کیا اور سب نے کہا اب آپ 100 اونٹ کیا کر دیں، اللہ کے راستے میں ذبح کر دیں. اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد جناب عبداللہ اس وقت ذبح ہونے سے بچ کے، جس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن الذبیحین کہا جاتا. ایک حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اور ایک حضرت عبداللہ ذبح ہو رہے تھے نا، ذبح ہونے سے بچ کے ابن الذبیحین کہا جاتا. جناب عبد المطلب کے بارے میں ایک بات یہ بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ تھے تو سابقہ دین پہ، لیکن یہ جتنی بھی چیزوں سے منع کیا کرتے تھے وہ چیزیں اس شریعت میں بھی اکثر وہ ہیں. جس طرح محرم سے نکاح کرنے کی ممانعت ہے تو یہ جناب عبد المطلب بھی اسے منع کیا کرتے تھے. اسی طرح یہ لڑائی جھگڑے فساد، یہ ساری چیزیں جتنی اسلام میں ہیں ان چیزوں سے، ان میں سے اکثر سے جناب عبد المطلب بھی لوگوں کو منع فرمایا کرتے تھے. اب اس کے بعد
جناب عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اب وہاں سے بچ کے آگے، اب ذبح تو نہیں ہوئے، اب آگے جا کے باختلاف روایات، بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کی عمر اس وقت تقریباً 18 سال تھی، اور بعض میں کم و بیش ان کی عمر آتی ہے، اس وقت ان کا نکاح ہوا۔ اب جب یہ نکاح کے لیے جا رہے تھے، اس وقت نکاح کے لیے جاتے ہوئے بھی یہ راستے میں گزر رہے تھے، تو گزرتے ہوئے ان کا ایک یہودی عورت کے پاس سے گزر ہوا۔ اب وہ یہودی عورت نے جب ان کو دیکھا تو اس یہودی عورت کو جناب عبداللہ کے چہرے میں نور نبوت نظر آیا۔ اب وہ تورات اور انجیل کے مطابق نور نبوت کو پہچانتی بھی تھی، اور تورات اور انجیل میں اس نے علامات پڑھی بھی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے علامات ہیں ان کے نسب خاندان کی بھی علامات تھی۔ بہرحال وہاں سے وہ چلے گئے، اور آگے جا کے وہ حضرت آمنہ کے گھر، چونکہ حضرت آمنہ سے رشتہ ہونا تھا تو وہاں پہ چلے گئے، اور وہاں پہ جناب عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کا وہاں سے نکاح کیا، اور نکاح کے بعد 3 دن یہ وہاں پہ رہے۔ 3 دن وہاں پہ رہے۔ جب یہ واپس آ رہے تھے، واپسی پہ پھر دیکھا تو وہ یہودی عورت وہیں پہ راستے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اب وہ یہودی عورت پھر مل گئی۔ اب اس نے سوال جواب کیا، اس نے کہا کہ اے نوجوان، تم یہاں سے جانے کے بعد کہاں رہے؟ انہوں نے کہا کہ میں حضرت آمنہ کا گھر بتایا کہ میں وہاں پہ میرا نکاح ہوا ہے اور میں وہاں پہ رہا۔ تو اس عورت نے آگے سے جو جواب دیا، اس نے کہا کہ میرا تم سے کوئی برائی کا ارادہ نہیں تھا، میں نے تمہارے چہرے میں نور نبوت دیکھا تھا، اور میں یہ چاہتی تھی کہ یہ نور نبوت میرے پاس آ جائے، یعنی میرا تم سے نکاح ہو جائے، لیکن جو اللہ کو منظور تھا ویسا ہوا۔ اس کے کچھ روز بعد اصحاب الفیل کا واقعہ ہوا۔ اصحاب الفیل کا واقعہ جس کو آپ بارہا سنتے ہیں کہ ایک نجاشی بادشاہ تھا، ابرہہ اس کا نام تھا، حبشہ کا بادشاہ تھا۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے صنعاء میں ایک گرجا بنایا خانہ کعبہ کی تعمیر کی طرز کا۔ یہ دیکھتا تھا جب لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور دور دور سے یہ یمن کا علاقہ تھا صنعاء، یمن سے اور دیگر علاقوں سے لوگ جا رہے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے۔ اب اس نے کہا کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ میں یہاں پہ ایک اس سے خوبصورت جگہ بناؤں، لوگ اس کا طواف کریں۔ اب اسی دوران کسی نے 2 روایات آتی ہیں۔ ایک روایت یہ آتی ہے کہ ایک شخص نے چلتے چلتے اس کے گرجے میں، اس کے اس جگہ پہ قضاء حاجت کر دی۔ دوسری روایت میں آتا ہے کسی نے اس کو جلا دیا۔ اب اس نے کہا کہ قسم خدا کی کہ میں بیت اللہ کو جب تک گرا نہیں دیتا تب تک میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ اب خانہ کعبہ کو گرانے کی اس نے قسم اٹھائی اور قسم کھائی، قسم کھا کے یہ اپنے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ بیت اللہ کو گرانے کے لیے نکلا۔ اب جیسے ہی یہ مکہ کے قریب پہنچا تو وہاں پہ اونٹ چراگاہ میں موجود تھے، جس میں 200 اونٹ جناب عبد المطلب کے بھی تھے۔ اب اس نے آ کے، اس کے لوگوں نے آ کے ان اونٹوں کو بھی لے لیا، سب کو لے لیا، قبضہ کر لیا۔ جناب عبد المطلب تک خبر پہنچی کہ بھائی نجاشی ابرہہ آ رہا ہے اور خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جس رب کا یہ گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ نجاشی آیا جناب عبد المطلب کے پاس، کیونکہ جناب عبد المطلب بھی قریش کے بہت بڑے سردار تھے۔ اب تھا تو ابرہہ بھی نجاشی بادشاہ تھا، لیکن جب اس نے دیکھا جناب عبد المطلب کو تو اب وہ اپنے تخت پہ تو ان کو نہیں بٹھا سکا، لیکن خود ان کی خاطر نیچے ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اب وہاں پہ جب بات ہوئی تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ بھائی تم نے میرے اونٹ لیے، وہ واپس کرو۔ وہ حیران ہو گیا، میں خانہ کعبہ گرانے آیا ہوں، یہ خانہ کعبہ کی بات ہی نہیں کر رہے، ان کو اپنی اونٹوں کی پڑی ہے۔ تو کہنے لگا آپ مجھے خانہ کعبہ کے بارے میں مجھ سے بات نہیں کریں گے، آپ اپنے اونٹوں کی فکر ہے آپ کو۔ اس موقع پہ جناب عبد المطلب نے کہا انا رب الابل وللبیت رب سیمنعہ، میں اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے اپنی اونٹوں کی فکر ہے، خانہ کعبہ کا، بیت اللہ کا رب موجود ہے، وہ ان قریب تمہارے ہاتھوں سے اس کو روک دے گا۔ اب جناب عبد المطلب نے تمام لوگوں کو
یہ حکم دیا کہ سارے یہاں سے بیت اللہ کے قریب سے آ جاؤ، پہاڑ پہ چلے جاتے ہیں، سارے پہاڑ پہ چلے. یہ سارے لوگ پہاڑ پہ چلے گئے. فرمایا اللہ کا گھر ہے، اللہ خود حفاظت کرے گا. اب یہ ہاتھیوں کا لشکر اور نجاشی کی سربراہی میں یہ لشکر پہنچا. جیسے ہی یہ لشکر پہنچا، اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیلوں کو حکم دیا، چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کر وہ وہاں اوپر سے کنکری پھینکتے ہیں، اور نیچے جس کے سر پہ لگتی ہے، سر سے نکلتے ہوئے اس کے قدموں کے نیچے سے نکلتی ہوئے وہ بندہ وہیں پہ مر جاتا. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایسے ہو گئے جیسے کھایا وہ بھوسا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے اپنے گھر کی حفاظت کی. یہ جو واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے 50 یا 55 دن پہلے ہوا، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ عنقریب کوئی ایسا شخص آنے والا ہے جو پوری دنیا کو گمراہی سے نکال کے ہدایت اور روشنیوں کی طرف لے کے جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت مکہ میں ایک یہودی تاجر موجود تھا اور پہلی کتابوں کا علم بھی رکھتا تھا. اس نے شام کو لوگوں کے درمیان ایسے بیٹھا ہوا تھا. اس نے بیٹھے بیٹھے لوگوں کو کہا کہ تمہارے ہاں کوئی بچہ تو نہیں پیدا ہوا؟ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ یہ جو مجھے شام لگ رہی ہے یہ وہ لگ رہی ہے جو ہماری کتابوں میں آیا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ آخری نبی ہوگا. دائیں بائیں پتہ کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا. فرمایا کہ جناب عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا. اس نے کہا مجھے اس کے پاس لے جاؤ، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. یہ جب آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی. اب اس مہر نبوت کے بارے میں بھی دو روایات ہیں. ایک روایت یہ پیدائشی تھی اور دوسری روایت یہ کہ یہ بعد میں جب آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا تو اس وقت یہ مہر لگائی گئی. لیکن یہ جو واقعہ سیرت المصطفیٰ میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق یہ یہودی شخص آیا اور اس نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی تو باہر آیا. فرمایا بنی اسرائیل تم سے نبوت جا چکی ہے، نبوت بنی اسماعیل میں آ چکی. آخری نبی اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں بھیج دی. اور اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کسرا کے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہو. فارس کا ایک آتش کدہ تھا جو ہزارہا سالوں سے جل رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت وہ آتش کدہ بجھ گیا. لوگ حیران ہو گئے، ہزاروں سال سے آج تک نہیں بجھا، آج کیسے بجھ گیا؟ دریائے ساوا سال ہر سال سے یہ چل رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے وقت وہ دریا خشک ہو گیا. یہ تمام چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے وقت ہوئی اور سارے لوگ حیران و پریشان. لیکن یہ ساری کسرا کے ایوانوں میں زلزلہ کا برپا ہونا یہ اور اسی طرح فارس کا آتش کدہ بجھ جانا یہ ساری اس چیز کی علامت تھی کہ اب دنیا میں ایک ایسا دین آنے والا ہے جو آتش کدوں کو ختم کرے گا، جو غیر اللہ کی عبادت، غیر اللہ کی پوجا کو ختم کرے گا، جو ایک اللہ کی طرف بلانے والا نبی آ چکا ہے. اب یہ پوری دنیا کے لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلائے گا. اور اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں. بعض روایات میں 8 ربیع الاول ہے، بعض میں 12 ربیع الاول ہے. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے وہ ربیع الاول کے ہی مہینے میں ہوئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل آپ کے والد جناب عبداللہ یہ ایک سفر پہ تھے اور اس سفر میں ہی ان کا انتقال ہوا. اور اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل ہی ان کا انتقال ہوا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ یتیم تھے. اور اس کے بعد 7ویں دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا گیا. اور عقیقے میں جناب عبد المطلب نے 7ویں دن ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی رکھا. اب جب نام رکھا محمد تو سارے لوگوں کو بلایا تھا. سارے آئے تو انہوں نے کہا عبد المطلب اس بیٹے کا نام، پوتے کا نام محمد کیوں رکھا؟ تو اس موقع پہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک موقع پہ خواب دیکھی. اس خواب میں دیکھا میری پشت سے ایک زنجیر نکل رہی ہے. جو زنجیر
مشرق اور مغرب تک پھیل چکی ہے، اور جو زنجیر آسمان اور زمین ان دونوں کے درمیان لٹکی ہے، یعنی آسمان سے زمین تک پہنچی ہوئی ہے اور مشرق سے مغرب تک پہنچی ہوئی ہے۔ اس خواب کے بعد میرے ذہن میں یہ آیا کہ ایسا، اب یہ جو میرا پوتا ہے اس کا نام ایسا ہونا چاہیے کہ زمین اور آسمان اور مشرق اور مغرب میں اس کی تعریف ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے بھی دیکھا تھا، اس میں دو نام، یا محمد یا احمد، یہ دونوں نام دیکھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو نام تھا یہ بھی انتخاب الہی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنیت ہے، پہلی کنیت ابو القاسم ہے، اور دوسری کنیت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ ابو ابراہیم بھی ہے، زیادہ مشہور ابو القاسم ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہے، مہر نبوت ہے۔ اس کے متعلق انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے۔